ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और आपको प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त में खुशामदीद कहता है। गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों से हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 7वें बाब का मुतालिया कर रहे हैं और आज अगर खुदावंद ने चाहा तो हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। दोस्तों, आपको अगर याद हो तो पिछली दफ़ा हमने एक वादे का जिक्र किया था और वो वादा खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से अदा हुआ था। उसका पस मंज़र कुछ यूं था कि ईद ख़याम के आखिरी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में खड़े होकर बुलंद आवाज से एक ऐलान किया। आप जान सकते हैं कि ईद के दिनों में हैकल में कितना रश होता होगा, कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती होगी और ऐसे में कोई चिल्लाकर कहता है कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। और ना सिर्फ उसको वो जिंदगी का पानी मिल जाएगा बल्कि उसके वसीले से, उसके अंदर पैदा हुई गवाही के वसीले से दूसरी जिंदगियां भी सैराब होंगी। मैंने आपको यह भी बताया था कि यह वादा नया नहीं है। पुराने अहदनामा में भी हमने यसाया नबी के सहीफे में हमने इस वादा को देखा था कि फिर मेरे लोग खुश होकर नजात के चश्मों से पानी पिएंगे। हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरे पास आएगा उससे एक तो नजात मिल जाएगी, दूसरे उसको रूल कुद्स इनाम में मिलेगा और जब वो रूल कुद्स उसकी जिंदगी में खैमाजन होगा तो उसके अंदर से गवाही की नदियां फूट निकलेंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 मकामात पर इसी वादा को दोहराया और हमने उसका जिक्र पिछले प्रोग्राम में किया था। आज हम देखेंगे कि वो लोग जो उस वक्त हैकल में मौजूद थे और वैसे भी जो खुदावंद यीशु मसीह को किसी न किसी तौर से जानने लग गए थे, उनका इस वादे के बारे में रद्द अमल क्या था। और 4 किस्म के रद्द अमल इस हवाले से, यानी मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 7वें बाब के 25वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक का जो हवाला है उसमें से हम देखेंगे। आइए हम पढ़ें 40वीं आयत और 41वीं आयत। बस भीड़ में से बाज ने ये बातें सुनकर कहा, बेशक यही वो नबी है। औरों ने कहा, ये मसीह है। जो पहला रद्द अमल इस वादा के लिए हमारे सामने आता है वो ईमान का है, वो यकीन का है, वो भरोसे का है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये ऐलान किया तो फिर लोगों में से बाज ने ये कहा, ये वही नबी है। जब उस नबी की बात की जाएगी तो हमारा ध्यान ला महाला इस्तिस्ना की किताब के 18वें बाब की तरफ जाएगा, जहां पर खुदा ताला ने मुकद्दस मूसा की मार्फत ये वादा फरमाया था कि मैं तेरे ही भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और जब वो नबी आ जाए तो तुम उसकी सुनना। जो लोग खुदा के कलाम से वाकिफ थे, जो खुदा के कलाम में पाई जाने वाली इस पेशगोई से वाकिफ थे, उन्होंने यकीन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और वो ईमान ले आए कि जो उनके सामने खड़ा है यानी खुदावंद यीशु मसीह वही नबी हैं जिसका वादा खुदा ने मूसा के वसीले से किया था। बाज ने कहा ये मसीह है और मैंने आपको 12 मकामात पर यह बताया है कि पहली सदी ईस्वी में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत और नबूवत का आगाज किया तो उस वक्त मसीह के आमद के बारे में तवक्कुआत अपनी मिराज पर पहुंच चुकी थी। खुदा ने 400 साल तक बनी इसराइल से कलाम नहीं किया था। लोगों को इंतजार था कि मसीह अब आया कि अब। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उस वादे के ऐलान को सुनकर बहुत सारे लोग ये जान गए कि ये वही नबी है जिसका जिक्र मूसा ने किया था, यानी मसीह मूसा है, और कुछ ने कहा यही मसीह है। और इसी बाब की 31वीं आयत में भी लिखा है
مگر بھیڑ میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو دیکھ کر، ان کے کاموں کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر اور ان کی تعلیم کو سن کر اور خاص کر اس وعدے کو سن کر بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور یہ وہ پہلا رد عمل ہے جو اس وعدہ کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایمان نہ لانے کے کئی وجوہات ڈھونڈ رکھی تھی، اور یہ وہ دوسرا رد عمل ہے۔ یعنی ایک طرف تو ایمان ہے اور دوسری طرف بے ایمانی ہے، بے اعتقادی ہے، ایمان نہ لانا ہے۔ 41ویں آیت کے آخری حصے سے ہم پڑھتے ہیں، اور بعض نے کہا کیوں؟ جب کچھ نے کہا کہ یہ مسیح ہے تو بعض نے کہا کہ کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے مان لیا کہ یسوع ہی مسیح ہیں، لیکن بعض یہ کہنے لگے کہ یہ مسیح نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر بے اعتقادی تھی، بے ایمانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کلام مقدس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسیح آئے گا تو وہ داؤد کے شہر بیت لحم سے آئے گا جو کہ یہودیہ میں واقع ہے۔ یہ شخص تو گلیل سے آیا ہے، مسیح گلیل سے کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی بات غلط نہیں تھی۔ جو وعدے پرانے عہد میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیے گئے، جو پیش گوئیاں کی گئیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خدا کا مسیح، خداوند یسوع مسیح بیت لحم سے تشریف لائیں گے۔ اور لوگوں نے کہا یہ تو گلیل سے آیا ہے، اور گلیل سے تو کوئی نبی نہیں برپا ہونے کا۔ گلیل تو ایک گمنام علاقہ ہے، گلیل تو یروشلم سے بہت دوری پر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گلیل سے کوئی نبی نہیں آنے کا، اور جب مسیح آئے گا تو وہ بیت لحم سے آئے گا، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، اور وہ داؤد ہی کے شہر سے تشریف لائے گا۔ جب ایمان نہ لانا ہو تو انسان کے پاس ہزاروں حجتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنی اپنی توجیحات بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کوئی توجیح چاہیے تھی تاکہ وہ مسیح پر ایمان نہ لے کر آئیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مسیح تو گلیل سے نہیں آئے گا، مسیح تو بیت لحم سے آئے گا۔ یہ دوسرا رد عمل ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات، ان کی تعلیم اور ان کے وعدے سے متعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ بے اعتقادی، ایمان نہ لے کر آنا۔ وہ کہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ یقیناً خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان ہیکل میں کھڑے ہو کر کیا تھا، اور ہیکل میں ہی وہ کمرہ موجود تھا جہاں پر تمام یہودیوں کی پیدائش کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یہ کاہنوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر ایک کے خاندان کا، اس کے قبیلے کا، اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے لیے ہیکل میں ایک کمرہ مختص تھا۔ یہ لوگ اس ریکارڈ سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہوگی اس کمرے تک جانے میں اور ریکارڈ چیک کرنے میں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں پر ہوئی تھی؟ اس کام کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہوگا کہ وہ اس کمرے میں جائیں اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح گلیل کی ناصرت میں پیدا ہوئے تھے یا یہودیہ کے بیت لحم میں۔ لیکن ریسرچ کا یہ عالم ہے کہ تحقیق نہیں کرنی، الزام لگانا ہے۔ بے ایمانی نے، بے اعتقادی نے ان کے ذہنوں کو جکڑ رکھا ہے۔
چاہتے تو معلوم کر سکتے تھے، تحقیق کر سکتے تھے، ریسرچ کر سکتے تھے اور جان سکتے تھے کہ جو ان سے مخاطب ہے وہی خدا کا مسیح ہے جس کی پیدائش یہودیہ کے بیت الحم میں ہوئی۔ اپنا علم تو بگھار رہے ہیں، بتا رہے ہیں ہمیں معلوم ہے مسیح کہاں سے آئے گا، لیکن اتنی ریسرچ نہیں کر پا رہے کہ یہ جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے یہ ہے کہاں کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ایمان نہ لانا ہو، جب اعتقاد نہ رکھنا ہو تو اس کے لیے ہزاروں بہانے موجود ہوتے ہیں، ہزاروں توجیہات گڑی جا سکتی ہیں۔ مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کی 25ویں آیت دیکھیں۔ تب بعض یروشلیمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔ پس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا کہ تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ، وہ یہودی جو عید منانے کے لیے یروشلم کے باہر سے آئے تھے، ان کو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میرے قتل کی کوشش کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا تھا کیا تجھ میں بدروح ہے؟ کون تجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یروشلم میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن جو یروشلمی تھے وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو لوگ پکڑنا چاہتے ہیں، فقیہ اور فریسی کاہن مل کر خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے قتل کیا جا سکے۔ اور انہوں نے بھی یہی بات دہرائی کہ یہ تو گلیل کا ہے، یہ تو مسیح ہو ہی نہیں سکتا، پھر ہمارے سردار فقیہ فریسی کاہن کیوں اس کے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں اس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ تو مسیح ہے ہی نہیں۔ لکھا ہے لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا لیکن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ فرما چکے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ جب تک خدا کا ٹھہرایا ہوا وہ وقت پورا نہیں ہو جاتا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے دیں، وہ نہیں پکڑوائے جا سکتے۔ اس لیے بارہا مواقع پر ان کو پکڑنے کی کوششیں کی گئیں لیکن وہ بارآور ثابت نہ ہوئی۔ تو دوستو، دو قسم کا رد عمل اس وعدہ کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم تیسرے رد عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم 4 قسم کا رد عمل دیکھیں گے۔ 45ویں آیت میں لکھا ہے، پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے انہیں جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لعنتی ہیں۔ اس بات کا پس منظر اسی باب میں شامل ہے۔ میں 31ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، مگر بھیڑ میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟ فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپ کے یہ گفتگو کرتے ہیں، پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔
یسوع نے کہا میں اور تھوڑے دن تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ جب فریسیوں تک یہ خبر پہنچی کہ بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں یا لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ وہ کاہنوں کے پاس گئے، سردار کاہن کے پاس گئے، اور سردار کاہن نے پیادے بھیجے تاکہ وہ یسوع کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ پیادے ٹیمپل گارڈ کہلاتے تھے۔ یہ ہیکل کی رکھوالی کرنے پر مامور تھے، اور ان کا فرض منصبی یہ تھا کہ ہیکل میں کسی قسم کی بدامنی نہ ہونے پائے۔ یہ سب کے سب سردار کاہن کے ماتحت تھے۔ سردار کاہن نے انہی پیادوں میں سے، اسی ٹیمپل گارڈ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ جب یہ پیادے وہاں گئے تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو تعلیم دیتے ہوئے سنا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ ابھی کچھ اور دن میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا وقت ابھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ان دنوں کے بعد میں اپنے بھیجنے والے کے پاس واپس چلا جاؤں گا، اور جہاں میں جاؤں گا تم وہاں نہیں آ سکتے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح وہ وعدہ فرماتے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، انہوں نے یہودیوں کی بے اعتقادی پر عدالت کر دی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے، اگر تم مجھے خدا کے مسیح کے طور پر قبول نہیں کرو گے، تو پھر خدا کی بادشاہی کا دروازہ تمہارے لیے ابھی سے بند ہو چکا ہے۔ یہ عدالت ہے، خدا کی عدالت ہے، بے اعتقادی، بے ایمانی کے خلاف۔ خدا نے اپنے مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ جو مسیح کو قبول کر لے گا ان کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں واپس آ کر ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہ بھی وہیں ہوں۔ ان کے شاگردوں نے کہا تو کہاں کی بات کرتا ہے؟ ہم تو اس جگہ کی راہ نہیں جانتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا فکر مند نہیں ہونا، میں خود آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو پائیں گے، لیکن جو مجھے رد کرے گا اس پر خدا کی عدالت ہو چکی۔ وہ اس جگہ نہیں آ سکتا جہاں پر میں ہوں گا۔ ان کے لیے ابھی سے خدا کی بادشاہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جب فریسیوں نے، کاہنوں نے، فقیہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یہ کہاں کی بات کرتا ہے؟ کیا یہ غیر قوموں میں جا کر خدا کا کلام سنائے گا؟ ہاں واقعی، اگر یہ غیر قوموں میں گیا، ان کے ملکوں میں گیا، تو ہم اس کے پیچھے وہاں نہیں جا سکتے۔ وہ سمجھے کہ خداوند یسوع مسیح غیر قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چونکہ غیر قوموں سے نفرت رکھتے تھے، انہوں نے کہا ہاں اس نے صحیح کہا، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا اشارہ خدا کی بادشاہی کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے عدالت ہو چکی، ججمنٹ ہو چکی، خدا کی بادشاہی کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، کیونکہ تم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ تو ہم بات کر رہے تھے دوستو ان پیادوں کی جن کو کہ سردار کاہن نے یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پیادے گئے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنا اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اب اس کی وجہ میں اور آپ تو جانتے ہیں، اور وہ وجہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا وقت ابھی نہیں آیا، لہٰذا کوئی ان کو پکڑنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہ سب خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق، خدا کے ایجنڈا کے مطابق چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کی جو توجیہ دی وہ کچھ نرالی تھی۔ انہوں نے سردار کاہن کے سامنے آ کر کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں کی موجودگی میں یہ کہا
کہ جس طرح کا کلام ہم سن کر آئے ہیں، جس طرح کی تعلیم ہم سن کر آئے ہیں، یہ انسان کی طرف سے تو نہیں ہو سکتی۔ کبھی انسان نے ایسا کلام نہیں کیا۔ وہ تعلیم جو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے دہن مبارک سے سنی تھی، اس نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور وہ جان گئے کہ کوئی انسان ایسی تعلیم نہیں دے سکتا، اس تعلیم کا منبع کہیں اور سے ہے۔ یہ بات سن کر سردار کاہن اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ عام لوگ تو کچھ نہیں جانتے۔ وہ عام خلقت جو یسوع پر ایمان لے کر آ رہی ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے، اس لیے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن تم تو ہیکل میں موجود رہتے ہو، تم تک تو وہ تعلیم پہنچتی رہتی ہے جو ہم دیتے ہیں، تو کیا تم اس تعلیم سے بھی انحراف کرو گے؟ اس تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی کیا تم گمراہ ہو گئے؟ کیا سرداروں میں سے اور فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر آج تک ایمان لے کر آیا ہے؟ ہمیں دیکھو، کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ مقدس یوحنا جب یہودی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کی مراد بنی اسرائیل سے نہیں، بلکہ اس زمانے کی موجودہ یہودی اسٹیبلشمنٹ سے تھی، مذہبی اسٹیبلشمنٹ سے تھی۔ انہوں نے یسوع کو رد کرنے کے لیے اپنے ذہن میں بہت ساری توجیہات بنا رکھی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ مسیح ہماری تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ خدا کا مسیح نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لو، کیا میں یا میرے رفقائے کار یا ہم میں سے کوئی اس پر ایمان لے کر آیا ہے؟ اور اگر ہم ایمان نہیں لائے تو پھر تمہارے ایمان کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ اور انہی یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے، فقیوں اور فریسیوں نے کہا تھا کہ جہان تو اس کا پیرو ہو چلا ہے، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ چاہے سب لوگ اس پر ایمان لے آئیں، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کی عدالت خداوند یسوع مسیح نے کر دی کہ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں نہیں آ سکتے۔ پہلا رد عمل ایمان تھا۔ دوسرا رد عمل جو ہم نے دیکھا وہ ایمان نہ لانا اور اس کے لیے توجیہات ڈھونڈنا تھا۔ اور تیسرا رد عمل جو پیادوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک الجھن ہے، الجھاؤ ہے، وہ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا یہی مسیح ہے یا نہیں۔ انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے مختلف طرح کی تعلیم پائی ہے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے منہ کی تعلیم سنی تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ تعلیم انسان کی نہیں ہے۔ سردار کاہن نے کہا ہم تو اس پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں یہ عام لوگ جو خدا کے کلام سے نا واقف ہیں، یہ لعنتی ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو لعنتی قرار دے دیا جو کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں کو لعنتی قرار دیتے، خداوند یسوع مسیح ان پر لعنت کر چکے ہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہونے پائیں گے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لے کر آیا؟ اور یہ خداوند کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ اگلی ہی آیت میں لکھا ہے، نکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا۔ نکودیمس کو ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 باب کے وسیلے سے جانتے ہیں، جو رات کی تاریکی میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا اور
خداوند یسوع مسیح سے اس کی ایک بحث ہوئی اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو نئی پیدائش کے بارے میں، ایک نئی زندگی کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ابھی زیر تعمیر مسیح ہے فریسی، سردار ہے، لیکن اسی سردار نے خداوند یسوع مسیح کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ ابھی ایمان نہیں لے کر آیا، ابھی ایمان کے مراحل میں سے گزر رہا ہے۔ سردار کاہن کا دعویٰ کیا تھا؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لے کر آیا؟ اور ایک دم نکودیمس بول اٹھا اور اس نے کہا، کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، توقف کرو، ٹھہر جاؤ، تم یسوع کی غیر موجودگی میں اس پر الزام دھر رہے ہو اور یہ شرع کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے کہ کسی پر اس کی سنے بغیر، اس کی صفائی سنے بغیر جرم ثابت کر دیا جائے۔ اگر اس پر جرم ثابت کرنا ہے تو پہلے اس کو بلاؤ، اس کی سنو، اس کو صفائی کا موقع دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے اس کے ساتھ کرو۔ یہ وہ چوتھا رد عمل ہے جو خداوند یسوع مسیح کی ذات، ان کی تعلیم اور ان کے وعدے کے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، سردار ہے، فریسی ہے، شرع کا عالم ہے، وہ اندر سے آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے خیالات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہتر سے بہترین کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ یسوع خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ ابھی تک اس نے یسوع کو مسیح نہیں مانا، ابھی تک وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ اور ابواب کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زیر تعمیر مسیح ہے۔ خدا کا کلام، مسیح کی باتیں، مسیح کی ذات اس کی شخصیت میں آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے وعدے کا ذکر کیا تھا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اور آج اس وعدے سے متعلق ہم نے 4 قسم کے مختلف رد عمل دیکھے۔ دوستو، آپ نے بھی انجیل سنی ہے، آپ نے بھی وہ وعدہ سنا۔ آپ ان 4 میں سے کس قسم کا رد عمل دکھا رہے ہیں یا دکھانا چاہیں گے؟ یاد رکھیے گا، رد کرنے پر لعنت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے عدالت کر دی، خدا کی بادشاہی کے دروازے کو ان کے لیے بند کر دیا جو خدا کے مسیح کو رد کرتے ہیں۔ دوستو، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بتائیے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس چاہیے یا بائبل مقدس چاہیے تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کو ارسال کر سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہمیں یسوع مسیح کی ذات، ان کی تعلیم اور ان کے وعدے پر صحیح قسم کا رد عمل دکھانے کے لیے ہماری پیروی کریں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔